अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम जियाले में साहिद राठौर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ये वो हलका है जहां पीपल्स पार्टी के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा। ये लाहौर का इलाका ताजपुरा है। आज हम आपकी मुलाकात यहाँ के पीपल्स पार्टी के एक जाले कारकुन मियाँ फारूक काशिफ से करवाएंगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ फारूक काशिफ साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि काशिफ साहब, आपने पीपल्स पार्टी सबसे पहले कब ज्वाइन की? 67 में जब पार्टी बनी थी ना जी, तो फिर डॉक्टर मुबशर साहब के घर कन्वेंशन हुआ था, तो मैं उसमें शामिल हुआ था क्योंकि मैं कैंट में पढ़ता था। तो जब भुट्टो साहब आए थे यूब दौर को छोड़ के, तो ख़बरें पढ़ते थे अखबार में, तो हम स्कूल से फारग होके ना एयरपोर्ट पे चले जाते थे। तो जब हम एयरपोर्ट पे चले जाते तो उस वक्त एयरपोर्ट की वो दीवार, छोटी सी दीवार थी, जहाज़ के पास चले जाना, उधर बेगम आबाद या डॉक्टर मुबशर साहब ये उधर हुआ करते थे। तो हमने उधर चले जाना, तो उधर जाके हमने खड़े हो जाना। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बारिश होनी शुरू हो गई, तो भुट्टो साहब कहते आपने किधर जाना है? मैंने कहा मैंने भी उधर जाना है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ही बैठ जाओ। मैं डॉक्टर साहब की गाड़ी में बैठ गया, डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर मुबशर साहब के साथ बैठ के तो मैं उनके घर चला गया गुलबर्ग में, 2K गुलबर्ग मेन मार्केट के सामने। उधर हम बैठे। उसके बाद मेरे इनके साथ, डॉक्टर साहब के साथ तल्कात हो गए, तो मैं भुट्टो साहब के करीब हो गया। अब हमें ये बताएं कि आपकी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? उसी दिन एयरपोर्ट से ये मुलाकात, हाथ तो मैं मिलाता रहता था ना, अस्सलाम वालेकुम होती थी। जब पहली मुलाकात हुई थी ना, वो डॉक्टर मुबशर साहब के घर इसी दिन हुई थी। जब बारिश हुई हम उनके साथ चले गए उनके घर, तो उधर ही हमने उनके कमरे में ड्राइंग रूम में बैठ के बात की। उससे पहले फिर हम, डॉक्टर साहब मुझे साथ ले गए एक दफ़ा, उधर हमने डेरो चले गए, उधर सही तफसीली बात उधर हुई थी। उस मुलाकात में आपकी भुट्टो साहब के साथ क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में, आप आ रहे हैं, आप क्या करेंगे पार्टी के लिए? हमने कहा कि हम जैसे जो आप निज़ाम लाएंगे, हम अपने हकूक़ के लिए, तालब इल्मों के लिए, ये सारा हम आपके साथ कोशिश हैं, हम आपके साथ चलेंगे, इन सरमायादारों जगीरदारों के साथ मैं भी आपके साथ हम जदोजहद करेंगे। हम उनके साथ चले गए, लेकिन सारे तालिब इल्म हिस्सा लेते थे, हम भी साथ साथ चलते गए, पढ़ते गए, स्कूल में पढ़ते थे साथ, हम इधर भी चले गए, तो पढ़ाई भी जारी रखी, इनके साथ भी लगे रहे। तो शुरू में हम पार्टी के साथ वाबस्तगी हो गई। फिर मैंने भुट्टो साहब को इधर, जब हमने कैंपेन शुरू की, भुट्टो साहब इसी हल्के से इलेक्शन लड़े। उस वक्त हल्का बहुत बड़ा था, लक्ष्मी चौक से शुरू होता था, टाउनशिप की तरफ जाता था, टाउनशिप, चुंगी, अमर सद्दू। तो ये इधर एक ही हल्का था। इसको कौमी असम्बली हल्का नंबर 3 कहते थे। गड़ी शो भी इसी के अंदर आता था। एक इस हल्के से इलेक्शन जीत गए। मैंने इसी हल्के से मैंने दौरा किया, मेरे घर आए थे भुट्टो साहब, यहाँ से उन्होंने कैंपेन की। फिर इसी रास्ते से हरबंसपुरे से इधर से जाके तो ये भगवानपुरे की डॉक्टर मुबशर साहब का हल्का नंबर 2 शुरू हो जाता था, ये नहर की परली तरफ। फिर वहाँ से उधर चले गए भगवानपुरा, फिर उधर दमोरिया पोलिया, इधर से उन्होंने दौरा किया। फारूक काशिफ साहब, आप पीपल्स पार्टी के जाले कारकुन हैं। पार्टी के लिए आप काम करते हुए अपने आप में क्या महसूस करते हैं? हमारा तो मिशन यही था कि हम गरीब के लिए, तालिब इल्म मज़दूरों के लिए जदोजहद करेंगे कि हकूक़ के, अपने हकूक़ के लिए, कि ये सरमायादार जगीरदार जो आगे हैं, इनके लिए हम, हमारा तबका भी आगे आए, हम इनके साथ चलें। मुझे इतनी, जब मैं पीपल पार्टी में आया, भुट्टो साहब के साथ लगे, तब हम बात करने, आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। पहले तो हमारा ये, क्योंकि गाँव था, इधर से पुलिस वाला आता था तो लोगों को डरा के ले जाता था हकूक़ के लिए। तो जब हमने बात की, तो ये पीपल पार्टी का ही दौर था, ये भुट्टो साहब का ही दौर था, जिन्होंने हमें आंखों के आंखें बात डाल करके अपने हकूक़ के लिए बात करने की तरीका सिखाया। इस सियासी जदोजहद में आपको कितनी मरतबा जेल जाना पड़ा? जब भी कहीं कोई हंगामा हुआ, जब भी कहीं भी हालात ख़राब हुए,
جب بھی گورنمنٹ چینج ہوئی یا کوئی بھی حالات خراب ہوئے تو پولیس والے سب سے پہلے ہمیں پکڑ کے لے جاتے تھے. اگر دروازہ بند تھا تو سیڑھی لگا کے اوپر سے آ جاتے تھے. تو ہمیں جیل میں ڈال دیا, تھانوں میں 15 دن تھانوں میں رکھا, یا ادھر سے کہیں اور تھانے میں شفٹ کر دیا, ڈیٹینشن آرڈر کر دیے 2 ماہ کے 3 ماہ کے. بس ایسے مختلف میں نے اس طرح سے میں نے کوئی تقریباً 8-9 سال جیل میری بنتی ہے جیسے میں نے کاٹی. 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور اس ملک میں مارشل لا لگ گیا, تو اس مارشل لا کے دور میں آپ اپنی سیاسی سرگرمیاں کیسے جاری رکھتے تھے؟ اس وقت سر ہم جاتے تھے, پارٹی میٹنگ رکھتے تھے, لیکن ہم پہلے ان کے گھر پہلے میٹنگ رکھ لیتے تھے, پھر ہم اکیلا آدمی لے کے جاتے تھے ان کے گھر. وہ ایسے ثابت ہوتا تھا کہ جیسے ان کے اپنے گھر کے فرد ہیں, یہ ان کے کوئی عزیز ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر انٹیلیجنس بھی ہو تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے گھر گیدرنگ ہو رہی ہے. اکیلا آدمی جاتا تھا, ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا. جب وہ ہم میٹنگ کروا لیتے تھے, پھر وہ جو میسر جنرل ٹکا صاحب آتے تھے یا کوئی دوسرا رہنما آتا تھا, وہ پہلے نکل جاتے تھے, ان کو پہلے ادھر بٹھایا ہوتا تھا. تو پھر نیکسٹ میٹنگ جن کے گھر رکھنی ہوتی تھی ABCD کے, تو وہ ادھر پہنچ جاتے تھے, دوسرے آدمی گروپ کو ادھر بلا لیتے تھے. تو وہ ایجنسی والے کہتے جیسے ان کو ملنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے گھر میٹنگ ہو رہی ہے. وہ میٹنگ ختم ہوتی تھی تو ایسے ہماری سرگرمیاں شروع ہوتی تھی. پکڑ تو آپ کو پھر بھی لیتے تھے؟ تو آپ پکڑ وہ لیتے تھے کہ ہمارے میں سے کوئی ایک آدھا آدمی ایجنسی والا کوئی آ جاتا تھا, وہ ان کو بتا, لیکن وہ ریکارڈ میں ہوتی تھی بات. میں نے کہا ہے نا کہ کہیں بھی کوئی ہنگامہ ہوا ہے نا, اگر ان کو نہیں بھی پتا تو وہ آگے پکڑ ہمیں لیتے تھے, کسی جگہ پہ بھی کیوں ہوا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ بنا اور اس کے لیے آپ کو شاہی قلعے میں بند رکھا گیا, وہ کیا واقعہ ہے؟ بحالی جو موومنٹ شروع ہوئی تھی, بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوگی, اس سے پہلے بھی ہمیں انہوں نے نظر بند کر دیا تھا. وہ ادھر بریگیڈیئر مظفر صاحب تھے, لارنس باغ میں انہوں نے سمری ملٹری کو ٹرائل کیا تھا, سبھی کو پکڑ لیا تھا. تو وہ ہمیں ادھر پیش کر کے 3 ماہ کے ہم نے ڈیٹینشن آرڈر کر دیے. اس کے بعد بھٹو صاحب کو جب ہم جیل میں چلے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ بھٹو صاحب کو سزا ہو گئی. اس کے بعد اس طرح کہ ہماری قید پوری ہوئی, پھر ہمیں ریلیز کیا. جب ہم ریلیز ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ الذوالفقار تنظیم انہوں نے اوپر ہمارے ڈال دی. جب وہ ڈال دی تو پھر ادھر ہمارے میس تھی ہربنسپورہ روڈ پہ, ادھر 13 فوجی مرڈر ہوئے تھے. 13 فوجی مرڈر ہو گئے؟ 13 فوجی میس کے اندر. وہ ادھر کیونکہ میں سیکٹری لاہور کا تھا, انہوں نے مجھے پکڑ کے میرے اوپر ڈال دیے. مجھے انہوں نے پہلے ادھر دھرمپورہ تھانے لے گئے, مصطفیٰ آباد پولیس اسٹیشن, ادھر انہوں نے مجھے ٹارچر کیا. 2 دن مجھے ادھر مارتے رہے, تشدد کرتے رہے. اس کے بعد وہاں سے مجھے انہوں نے شفٹ کیا, شاہی قلعے لے گئے. قلعے میں تو پہلے بھی ہم جاتے رہے تھے لیکن انٹیروگیٹ ہوتے تھے, لیکن جب انہوں نے الذوالفقار کا ڈال دیا تو اس وقت سختی کر دی تھی شاہی قلعے میں, کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا تھا. وہ ہم ادھر جب چلے گئے تو ہمارے اوپر ریزرو پولیس انہوں نے لگا دی, جو شیخو پورے کی ریزرو پولیس تھی نا, جو نئے بھرتی ہوتے تھے, جس کی آج ہمارے اوپر ڈیوٹی تھی. اگلے دن 2 ماہ 4 ماہ تک وہ ہمارے پاس نہیں آتا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے سیل تھے, جیسے ہمارا بات ہے نا, اتنے انہوں نے سیل بنائے ہوئے تھے. وہ سورج بھی اس کو نظر نہیں آتا تھا. ادھر ہم رہتے تھے تو اس میں ہمیں بند کر دے. ادھر ہماری ڈیوٹی تھی. پہلے تو 1 ماہ ہمیں نکالتے ہی نہیں تھے, قید تنہائی میں ادھر بند کر دیتے تھے. صبح 1 کپ چائے کا دیتے تھے, 1 رس دے دیتے تھے, یا کبھی چائے دے دینی رس نہ دینا. تو یہ ہمیں صبح دیتے تھے. اس کے بعد شام کو ایک روٹی اور ساتھ دال دینی. دال ایسے ہوتی تھی جیسے اس میں تھوڑی سی دال تو اوپر پانی کی پیالی کی پانی بھری ہوئی. وہ کہنے آپ نے اس سے کھانی ہے. تو وہ جو ادھر چوکیدار وہ کہتا ہے کہ جی یہ مسالہ تو میں پلے سے ڈال کے لاتا ہوں. تو یہ اس سے ہمیں روٹی یہ ہمیں ادھر سے ملتی تھی. اس کے بعد فردر انٹیروگیٹ کے لیے اوپر لے کے جاتے تھے. اس قتل کے مقدمے کیا انجام ہوا؟ آپ کو کیسے سزا ہوئی؟ آپ کو اس پہ آپ نے کس طریقے سے اس کو فیس کیا؟ وہ میں بتاتا ہوں نا. وہ سب جب ہم ادھر چلے گئے تو میری باری آئی 1 ماہ کے بعد. انہوں نے انٹیروگیٹ کے لیے مجھے کہا, مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کے گھر کے پاس فوجی مرڈر ہوئے ہیں تو آپ ہمیں بتا دو, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پتہ ہے, ایسے
رات 1-1 بجے تک جگراتا کراتے رہے. یہ 2 کرسیاں رکھ کے نا اس کے اوپر کرسیوں باندھ کے اوپر مجھے تو اس کے اوپر لٹا دینا, کھڑا کر دینا, کہنا کہ جی آپ بتاؤ گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. ایسے 3-4 ماہ تک ایسے کرتے رہے, تشدد کرتے رہے. ایک دن میں نے کہا کہ اتنا مجھے انہوں نے مارا کہ ڈاکٹر نے ادھر کہہ دیا کہ اس کو آپ چھوڑ دیں. سب سے زیادہ ٹارچر شاہی قلعے میں میرے اوپر ہوا ہے. ابھی آپ کو اخبارات گوئے ہیں. یہ محمود ہارون نے ادھر مجلس شورا میں کہہ دیا. انہوں نے پوچھا جی وہ کیا بنا ہے کینٹ کے قتلوں کا, مرڈر کا, تو مجلس شورا محمود ہارون نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے ملزم گرفتار کر لیا, اسے تفتیش جاری ہے. یہ تمام پریس کٹنگ ابھی اسے موجود ہیں. انہوں نے مجھے ادھر کہا, پھر انہوں نے مجھے لے کے جا رہے تھے کہ بیان کرانے کے لیے, کہنے کہ مجسٹریٹ کے باہر لے کے جاؤ گے. ڈاکٹر نے کہا ابھی اس کو رہنے دے. پھر مجسٹریٹ پہلے قلعے میں آتا تھا دفعہ 30 کے بیان لینے کے لیے, سٹیٹمنٹ لینے کے لیے. تو انہوں نے مجھے لے کے جانا تھا, تو میرے ساتھ مجھے پتہ چلا کہا کہ 82 میں بند تھا, 83 میں سلیمان تصیر میرے ساتھ بند ہو گیا. اس کو کچھ دنوں کے لیے لائے ادھر. سلیمان تصیر میرے ساتھ والے سیل میں تھا. بات کرنی ہوتی تھی تو ہم اللہ اللہ کرتے. ساتھ والے میرا آغا نوید ہے, اس کی والدہ کو بھی پکڑا ہوا تھا. بھائی آغا مبین یہ وہ باہر تھا, اس کا ایک بھائی آغا تنویر تھا, اس کے پاؤں خراب تھے, ٹانگ اس کی خراب تھی, اس کو بھی تھا. ایک نہید تھی سمن آباد کی. تو یہ میرے ساتھ والے سیل میں تھے. تو ادھر انہوں نے مجھے کہا, سلیمان تصیر نے کہا کہ آپ نے یہ بات کر دی ہے تو آپ کو تو سزائے موت ہو جائے گی. میں نے کہا جی میں نے جبر کی وجہ سے آپ نے کہا ہے تو میں نے یہ تسلیم کیا. میں نے تو کیا ہی نہیں قتل. میں تو بحالی جمہوریت سے میرا تعلق ہے, پارٹی سے تھوڑا سا, میرا دہشت گردی تخریب کاری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں تو ایسا نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ یہ تسلیم کر لو. کبھی وہ نکال کے لے جاتے ہیں, کبھی وہ نکال کے لے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا, انہوں نے پھر میرے کپڑے اتار دیے, پھر مجھے ٹارچر شروع کر دیا. انہوں نے مجھے ادھر مارنا شروع کر دیا. ادھر میں بے ہوش ہوگا. پھر 2 دن مجھے ادھر میڈیسن دیتے رہے, منہ سے خون آنے شروع ہو گیا. سامنے سے میں نے دیکھا میرے سامنے اوپر والے سیل میں میاں منیر تھے, ملک عظیم تھے, عبدالقادر شاہین تھے اور دوسرے پارٹی کے لیڈر. انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے. میں نے ان کو دیکھا, وہ بھی بند ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی میں نے نہیں کیا. پھر انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا. میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا میں کدھر ہوں. آپ کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کو جیل بھی جانا پڑتا تھا اور بھی آپ کے طرح طرح کی مصیبتیں آتی تھی. تو کیا آپ کی بیگم اس سے متاثر نہیں ہوتی تھی؟ مسز میری بیمار ہو گئی. والدہ جو تھی میری وہ مینٹل ہو گئی. کوئی دروازہ کھڑکاتا تھا, وہ کہتے تھے میرے بیٹے کو پولیس پکڑنے کے لیے آ گئی ہے. دھرمپورے سے میرے سسر کو پٹواری تھے, ماموں بھی تھے میرے, ان کو اٹھا کے ان کو بھی تھانے میں بند کر دیتے تھے. میرے والد کو تھانے میں ساری رات بٹھاتے تھے. میرے گھر والوں کو تانگ کرتے تھے. گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے گئے, میری بکس اٹھا کے لے گئے, میرا اور سامان لے گئے. قلعے میں پولیس والے تھے, ان کو پتہ چلتا تھا کدھر سے. انہوں نے کہا انہوں نے تو باہر نہیں جانا, گھر سے آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ کمبل مانگ رہے ہیں, وہ پیسے مانگ رہے ہیں. گھر والوں نے پتہ نہیں کہاں سے اکٹھے کر کے ان کو دینے. میرے گھر سے پیسے بھی لے گئے, کمبل بھی لے گئے اور سامان لے گئے. گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ادھر سے وہ غائب ہو گئے, پتہ بھی نہیں. ادھر سے اس طرح کے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی رہی, ہمارے ساتھ یہ ظلم کرتے رہے. اب یہ بتائیے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں, ایک میری بیٹی ہے. جب میرے قلعے میں اسی گھر میں بیٹا جو میرا ہے وہ میرا CSP آفیسر ہو گیا ماشاءاللہ. جب میں جیل میں گیا تو اس وقت وہ پریپ میں پڑھتا تھا. آپ اپنے اس پروگرام جیلے میں اپنے جیلے کا سیاسی کارکنوں کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ ہم تو سٹرگل کے لیے آئے ہیں, پارٹی کے لیے آئے ہیں, اپنے کاج کے لیے کہ ملک کو خوشحالی کی طرف, بہتر حالات کی طرف لائیں. ہم تو جیلوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردی سے بالا تر ہو کے, ہم نے پہلے بھی نہیں کی اب بھی نہیں, ہم ملک کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے اور بھٹو کے اور بے نظیر کے مشن کے کامیابی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں.